अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, मुल्क भर की दीनी क़यादत ने तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चलाने का ऐलान किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि मुल्क को लिबरल और सेकुलर बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। हारून साहब 77 की तर्ज पर तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चलाने का ऐलान किया है। आपको लगता है ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? नहीं, कामयाबी का तो कोई सवाल ही नहीं। कामयाब हो भी जाए तो क्या इकबाल ने कहा था, मैं जानता हूँ अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। 77 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक कि जी मिलियन मार्च होगा। मिलियन मार्च अमेरिका में हुआ था, कालो ने किया था। वो लीडर का नाम शायद आपको याद, मैं भूल गया। वो बाकी 1 मिलियन आदमी थे। वो आप 1 लाख आदमी जमा कर लें, बड़ी बात है। कर सकते हैं वैसे 1 लाख तो ये कर सकते हैं। तो मजहबी जमातों की स्ट्रीट पार्ट तो है, लोग उनके अंदर मुकल्लद हैं। फजलुर रहमान अगर चाहें तो काफी लोग ला सकते हैं, जमात इस्लामी भी ला सकती है, तंजीम उसकी अच्छी है। नई बात यह है कि बरेलवी उसमें शामिल है। देखिए, मुस्लिम तारीख में मजहबी तबके को कभी इख्तदार नहीं दिया गया। जब भी दिया गया फातिमी सल्तनत है वहां पर, यहां तालिबान है, शाह इस्माइल सफवी है। 1857 में जिसको बड़ी एक तहरीक कहा जाता है कि उलमा ने बड़ी कुर्बानी, कोई कुर्बानी दी, इख्तदार की जंग थी। लखनऊ में उन्होंने कत्लेआम किया और जगहों पे। अच्छा, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल की शहीद, जिसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, उन्होंने बेवा औरतों की जबरन शादियां की। हुक्का पीने पर कोड़े मारे गए। हुक्के से क्या खतरा है इंसानियत को? अच्छा, अभी सब कोई इसका सवाल पैदा नहीं होता कि पब्लिक की सपोर्ट हासिल हो। पॉलिटिक्स का एजेंडा बहुत छोटा होता है। दस्तूर इस्लामी, यस, वो तो कायदे आज़म ने कहा था बन गए। ठीक, पॉलिटिक्स का एजेंडा बहुत छोटा होता है। लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्स कलेक्शन, उसमें मुसलमान, ईसाई, रियासत का इसमें कोई मजहबी रोल नहीं होता। अभी सब आपको भी ये लगता है जो हारून साहब कह रहे हैं कि ये तहरीक नहीं है बल्कि पावर इंटॉक्सिकेशन की जंग है? देखिए, बात यह है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो है इसका नजरियाती पहलू और एक है इसका सियासी पहलू। अच्छा, नजरियाती पहलू तो यह है कि आपके मुल्क का दस्तूर बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर दस्तूर पढ़े कोई दूसरा शख्स जो पाकिस्तान जिसने ना देख रखा हो तो उसके नजदीक ये बड़ा बुनियाद परस्तों का मुल्क होगा, बड़ा बुनियाद प्रस्ताना सा एक दस्तूर लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यहां इसी दस्तूर के तहत आप देख रहे हैं कि हमारे यहां सिंगल आउट किया जा रहा है मजहबी तबके को। आप मदारिस की मुश्किल कस रहे हैं। आपने दहशत गर्दी की दस्तूरी तारीफ सिर्फ एक की है और वो है मजहबी दहशत गर्दी। यानी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को आपने मशकूक बना दिया। दहशत गर्दी मजहब का नाम इस्तेमाल करके की जा रही है ना। आप गवर्नेंस का जो आपका निजाम है वो इस तरह का है कि अगर मेरे जैसा कोई शख्स जा रहा है तो उसको तो कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वो चाहे जिस हालत में भी है वो गुजर जाए। लेकिन एक शख्स जिसने दाढ़ी रखी है, जिसने टोपी पहन रखी है, जिसने कोई कपड़े लिबास उसके तशख़्ख़ुस ये नजर आ रहा है कि ये मुसलमान आदमी है, तो उसको पुलिस कहां पकड़ती है जी? पुलिस चुन के पूछती है, उसको सिंगल आउट किया जाता है हर इलाके पे, हर इलाके पे। तो टेररिज्म की वजह से है ना, क्योंकि उसमें मजहबी शक्ल सूरत है। लेकिन क्या आपको मौलवियों को पकड़ा जाता है? असल मसला ये है, आज तक जो 70,000 लोग पकड़े गए हैं लाउड स्पीकर एक्ट के तहत, गलत या सही, वो कौन है? सही पकड़ा गया ना जी। अब आप देखें ना, ये आपका ख्याल है ना, क्यों लाउड में चाहते हैं? अगर आपने मौलवियों लोगों की नींद सिंगल आउट करना है, उनको क्या कहेगी लोग? अच्छा, आपने मौलवियों को सिंगल आउट किया, आपने मदारिस के ऊपर पे दर पे सिंगल आउट नहीं किया हुजूर, तनहा किया। बलूचिस्तान में कार्रवाइयां हुई, कराची में हुई, सिंगल आउट कैसे किया? सिंगल आउट किया कैसे? इस तबके को हमारा रियासती निजाम जो है अपने अंदर शामिल होने की इजाजत ही नहीं दे रहा। आप मदारिस की बात कर लें, आप उसके बाद हारून साहब हमसे वो जो पढ़ाते हैं, पढ़ के जो फारिग होते हैं, वो किसी कारोबारी अदारे में काम नहीं कर सकते, रियासती अदारे में तो बहुत दूर की बात। अच्छा, जो बीए पढ़ के आता है वो तो कर सकता है, वो दुनिया का हर काम कर सकता है। हर काम मैं मदरसे पढ़ा वो तो मैं काम नहीं कर सकता, हर काम नहीं कर सकता। मतलब ये अजीब। उसमें से कुछ लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। उनमें बुनियादी तौर पर उनकी तालीम इस बात के लिए मौजू है कि वो जदीद जिंदगी का हिस्सा बन सकें। मदारस में पढ़े हुए लोग मस्जिदों में जाके इमाम बनना चाहते हैं या वाइज या खतीब बनना चाहते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बनना। उसके बाद अच्छा, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये इसका नजरियाती पहलू। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ निस्वां कानून, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां कानून नस्से सरीह की खिलाफ वर्जी। क्या खिलाफ वर्जी? सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ऐसी खिलाफ वर्जी के बाद
اب اور پھر آپ کا وزیر اعظم جگہ جگہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو لبرل ہیں، ہم لبرل ہونے جا رہے ہیں. لبرل اچھا جی، میں بھی پاکستانی ہوں نا، تو مجھے یہ حق دے کہ میں لبرل کا لفظ اڈاپٹ نہ کروں. نہ کریں. تو اگر میرا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حکومتی نظام جو ہے لبرلزم کی نلکی کے گرد اس کو بنوں گا تو مجھے تکلیف ہونے دینا. کیسے بنے تو میں اس کا اظہار کروں گا. کیسے بنے گا؟ جیسے وہ کر رہے ہیں، جیسے یہ تحفظ رسواں قانون انہوں نے پیش کیا تو وہ واپس لینا پڑا. کہاں ابھی تک تو واپس واپس لے لیں نا. پہلی بات تو یہ ہے implement کرنا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کون سی چیز غیر اسلامی ہے بتائیں؟ وہ قانون ٹھیک نہیں ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. ایک موزیکا خیز سا قانون ہے جو معاشرے کے تقاضوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور لاجیکل نہیں ہے، لیکن اس میں غیر اسلامی کون سی؟ ہارون صاحب، وہ قانون سر تاپا غیر اسلامی کیسے؟ ہارون صاحب، جس میں ایک جو قوام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق دیا ہے، قوام کو آپ گھر سے باہر نکال رہے ہیں. اب یہ کیسی بات ہے؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نص کون سی سری کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھ لیں. یہ کافی. کس کو گھر سے نکالا؟ کس کو گھر سے نکالا جا رہا ہے؟ قوام جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اس کی بجائے ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور بارہا شکایت ہے. اس کے بعد نکالا جائے گا. سزا ہے نا، تعزیر ہے نا. گھر سے نکالنا اس کو کیا، اس کو اس کے منصب سے محروم کرنا تو نہیں، وہ اپنے منصب کے تقاضے پورے نہیں. اس کے بعد بھی پھر کوئی قوام اگر رہتا ہے گھر میں تو پھر آپ اس کی قوامیت تو پھر ہم تو اس کی تو سپورٹ نہیں کر رہے نا. آپ دوسرا حصہ ہم کب اس قانون کو سپورٹ اس بل کے متبادل کا بل تو ابھی تک نہیں آیا. وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، بحث دوسری طرف چلی جائے گی. دوسرا اس کا سیاسی پہلو. سیاسی طور پر دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ گورننس کے لیول پہ انہوں نے کچھ امپروومنٹس دکھائی ہیں، لیکن خالص تر نظریاتی حوالے سے پچھلے کچھ واقعات نے دینی طبقے میں اضطراب پیدا کیا ہے. دینی طبقہ بھی وہ جو ہمیشہ سے نواز شریف کو سپورٹ کرتا رہا. مثال کے طور پہ اس دن ابھی شامی صاحب نے جب انٹرویو کیا مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، تو اس میں رفیع عثمانی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میں ان دونوں بھائیوں کے لیے دعا کرتا رہا ہوں لیکن میں ان سے مایوس ہو گیا. سمیع الحق صاحب نے کہا، سمیع الحق صاحب نے رفیع عثمانی صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے سورسز آف انکم کیا اور یہ کتنے کرپشن کرتے ہیں. دعا کی تو کوئی چیز وہ کرتے رہے. حسن زن بھی تو کوئی چیز ہے نا. کس چیز کا حسن زن؟ اس کے بعد کرپشن کی کوئی حد نہیں ہے. رفیع عثمانی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا سمیع الحق یعنی یہ یہاں شریعت انہیں یاد نہیں آئی کہ جو آدمی رزق نہیں کھاتا نہ اس کی اپنی دعا قبول ہے نہ اس کے لیے کسی اور کی دعا قبول. تو خیر، تو میں تو دینی طبقے کی میں ایک بات کرتا تو مولانا سمیع الحق جو ہیں وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بالکل مجمع میں کہا، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اور نواز شریف یہ دینی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ایک جگہ کھڑے. یہ کرتے کچھ نہیں ہے، کرتے سیکولرزم کی حرکتیں ہیں، کرتے اسلام کی طرف نہیں چلتے. لیکن ایک دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ میں چھت کے اوپر چڑھا. دوسرا جو ہے بات تو نہیں کرتے، دوسرا مواجہ رسول کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے. ایک منٹ، اس پہ پروگرام میں بات تو نہیں کرتے. سمیع الحق صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو؟ اچھا پھر اگر آپ دیکھ لیں پھر مولانا فضل الرحمان تو حکومت میں شامل ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی یہی گرا ہے کہ آپ نے حکومت کی نظریاتی جہتیں، پاکستان کی نظریاتی جہتوں کو آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے بھی بہت سارے لوگوں کو ہر ایک کو کیا جوش خطاب. آج اگر آپ کہیں تقریر کریں ویسے مولویوں کے مجمع میں تو بڑے ہیرو بن جائے. ان کے اس ملین مارچ ہے جو زیادہ 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور وہاں تقریریں کر کے اور کتھارسس کر کے گھروں کو چلے جائیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے نظام مصطفیٰ آئے گا. ہارون صاحب دیکھیے، اب ایک قانون اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کرنا تو میرا حق ہے نا، یہ ہر پاکستانی کا. ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے تھے یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے بڑا آسان ہے اس تحریک کو لانا اور اس تحریک کو کامیاب بنانا؟ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ تحریکیں تو ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہیں جس کے ساتھ عوام ہو. اور جب عوام ہوں گے، اور پھر جو سیاست اور طاقت ہے، سیاسی طاقت، یہ ایک تدریجی عمل ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ خالص صرف علماء کا ہی یہ تقاضا نہیں ہے، ہم جیسے عام لوگ بھی اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ اسی اجتماع کی جس میں بات کر رہا تھا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا عبداللہ گل صاحب بھی وہاں پہ، حمید گل صاحب کے صاحبزادے، اب وہ تو مسٹر ہیں، وہ بھی وہاں شامل تھے. اور انہوں نے بڑے پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر
آپ نے اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھا لبرلزم کے تو پاکستان کے اندر خدا نخواستہ لوگ پرتشدد کارروائیوں پر اترائیں گے جو دینی طبقہ ہے. تو دیکھیے ہمیں سب کو ساتھ لے کر ابھی بھی ایسا اور دوسرا ہے ابھی بھی کمی تو نہیں ہے سب ان کو کوئی علماء کی بحثیت کوئی ان کو اجتماعی سپورٹ تو نہیں ہے نا. تو مخالفت بھی کوئی نہیں ہے. سراج الحق مخالف ہے طالبان کا، نہ فضل الرحمان مخالف ہے، نہ سمیع الحق مخالف ہے، تو فخر کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو کل سراج الحق صاحب کے کافی ذاتی تعلقات ہیں طالبان کے لیڈروں سے. اسمبلی میں سب سے زیادہ شور کس نے مچایا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا کہ مارگلا کے اس پار تک آگے جب وہ خود انڈر پریشر آئے، جب وہ بیت اللہ محسود نے ان کو بلا کے کہا کہ پیسے دو، تو انہوں نے کہا اتنے کروڑ روپے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں آدھے کرو. خیر اچھا، تو اس کے بعد دیکھیے اس کا جو سیاسی حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دینی جماعتیں ہیں ان کو پولیٹیکلی ایک سروائیول کا معاملہ بھی درپیش ہے. وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں کیسے لڑیں گے؟ کیا جماعت اسلامی ایک الگ اپنے ترازو کے سمبل پہ الیکشن لڑ رہی ہوگی؟ جمعیت علماء اسلام کتاب پہ الیکشن لڑ رہی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی تو لڑے گی موسٹ پروبیبلی تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا، یہ بھی ایک ہے کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے یا جماعت اسلامی نے پنجاب میں ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کراچی میں بھی پنجاب میں بھی پختونخوا میں. تو دیکھیے اس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ جب ایم ایم اے بنی تھی تو اس سے پہلے بہت ساری جو چیزیں ہوئی تھی وہ تقریباً اس طرح کی ہوئی تھی. ہارون صاحب آپ تو وہ چیزیں آپ کے تو سامنے ہوئی تھی اور تقریباً اسی انداز میں معاملات آگے بڑھے تھے. دیکھیے صرف ایک نتیجہ اس کا ہوگا پازیٹو، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی تقریریں بند کر دیں گے اور ان کا جو بہت سافٹ کارنر ہو گیا انڈیا کے لیے اس کے لیے محتاط ہو جائیں گے جب انہیں تھریٹ ہوگا. اس کے سوا نہ نظام مصطفیٰ کی کوئی بات ہے. دیکھیے ہم نظریاتی طور پہ ہم سب مسلمان ہیں، یعنی عظیم اکثریت. بالکل. جو ہیرلڈ کا سروے ہے، ڈان کا جو اخبار ہے، 98% لوگوں نے کہا، اب شاید کچھ کم ہو کیونکہ اب مغالطے پیدا ہو گئے ہیں طالبان کی وجہ سے، 98% لوگوں نے کہا جو وزیر اعظم پیدا کرے گا شریک قوانین چاہتے ہیں. سروے کیا انہوں نے 15-20 سال پہلے. بالکل. اور انہوں نے یہ کہا اگر ہم یہ سروے خود نہ کرتے تو کبھی نہیں چاہتے. ہاں کبھی انہوں نے کہا ہمیں یقین بھی نہ آتا. 98%. دیکھیے وہ جو نواز شریف سے مغالطے کا شکار ہے نا، پرویز رشیدوں، نجم سیٹھیوں کی وجہ، اس طرح کے لوگ جن کو وہ بڑا عقلمند سمجھتے ہیں، جو کہ خود یعنی ایک اذکار رفتہ تحریک کمرزم کے اس کے پسماندگان ہے جو دنیا ہی اجڑ چکی. اور لیکن یہ شاطر بڑے ہیں، تیز ہیں. یہ وہ این جی اوز والے، یہ وہ ایک این جی او والے بھی چمٹا ہوا ہے ان کی جان کو، بڑا اہم عہدہ اسے دیا ہوا. وہ جارج سورس کا آدمی ہے، اس سے ملایا بھی اس نے ان کو. یہ ان کے اثر سے شاید کچھ دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں. نکلنا تو ذہنی طور پہ ہوتا ہے. وہ نواز شریف سے بڑے مغالطے ہیں، ان کی اپنی نفسیاتی پیچیدگیاں بہت ہیں. فوج سے اناد ہے، حالانکہ بھائی جنرل مشرف نے تمہیں نکالا تھا، فوج کوئی تمہارے خلاف تھوڑی ہو گئی تھی. اور جو ایشوز ہیں وہ 2 دفعہ تو آپ بھی ٹھوکر کھا چکے. 1 دفعہ کارروائی شروع نہیں کی طالبان کے خلاف ساری، تو ضرب عزم شروع کرنی پڑی. 1 دفعہ، دوسری دفعہ نہیں سمجھ سکے تو پنجاب میں کارروائی شروع. ان کی اپنی نفسیاتی پیچیدگیاں، کچھ ان پہ دباؤ آ جائے گا. باقی نظام مصطفیٰ دیکھیے ہم نظریاتی طور پہ مسلمان ہیں میجورٹی، ہم عملی طور پہ مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے ہارون صاحب. ابھی صاحب کوئی کنکریٹ اسٹریٹجی بھی ہے ہمارے علماء کے پاس؟ کنکریٹ اسٹریٹجی نہیں، ہمارے پاس کنکریٹ ایکسپیرینس ہے. 1970 میں الیکشن ہوا اور پھر جو باقی ماندہ پاکستان کی جو اسمبلی بنی، ہارون صاحب آپ کو تو اس اسمبلی میں خود جانے کا بھی اتفاق ہو. اس اسمبلی میں کتنے لوگ تھے جو دینی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے؟ چند، 1 ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں تھے. 70 کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں 70 کی بات کر رہا ہوں. 1 ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں تھے. جب دستور بننے لگا تو ہم نے وہ اس دستور کو اسلام کی پٹڑی سے اترنے نہیں دیا. بھٹو صاحب کا لبرلزم اور اس دور کی بہت ساری سپورٹ ہے. ابھی تو حال کا بتایا 98% لوگوں نے شریعت قوانین کا، تو وہ دل سے سب لوگ مسلمان ہیں. تو بھٹو صاحب اگر جو کام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ العزیز نواز شریف صاحب سے بھی یہ کام نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جس ڈھرے پہ ملک کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہ ڈالیں. اپنے ملک کو جو اس کی جہت ہے نا، خاص طور پر مذہبی اور نظریاتی جہت ہے، وزیر اعظم کا کام نہیں انہیں طے کرے. وزیر اعظم ان کی ایک پروڈکٹ ہوتا ہے.
نہ کہ ان کو طے کرنے کا کام ہوتا طے کرنے کا اور کام اتنا دینی بڑا قیادت فلاسفر جو کا؟ ہے اتنا بڑا فلاسفر جو ہے ابھی تک پاکستان میں نہیں پیدا ہوا کہ جو یکلخت جناب اس ملک کے نظریاتی ڈھانچے کو مکمل طور پہ بدلے. طے کرنے کا کام دینی قیادت اور کا؟ وہ فلاسفر ہیں بھی نہیں. نواز شریف صاحب ایک کاروباری آدمی ہیں چھوٹے سے, اور کیونکہ یہ خناس ہارون صاحب جنرل پرویز مشرف کے دماغ میں بھی تھا کہ میں نظریاتی طور پہ اس ملک کو صحیح بدلوں. تھا. تو یہ خناس ذہن میں نہ پالیں. وہ پبلک اوپینین اس میں بڑی مضبوط ہے, بالکل. وہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ طے کرنا دینی قیادت کا کام دیکھیں ہے؟ آپ لوگوں کو رائے عمل کا ہمیں کام کرنے ہے. دیں نا, ہم اس ملک کے شہری ہمیں کرنے دیں, ہم خود کر نہیں, لیں اس گے. میں ایک اور دین پہلو اسلام ہے کو کرنے نا, دیں. عمران خان بات کرے نا, اور پولیٹیکل لیڈر خود مسلم لیگ کے لیڈر کہے ہیں نواز شریف صاحب سے. وہ ایک MNA مجھے مل گیا اتفاق سے جہاز میں, میں نے کہا یہ غلطیاں آپ کی حکومت کر رہی ہے, لیڈرشپ کر رہی ہے. کہنے لگا جی ہم بیچارے الیکٹڈ MNA, ہم بیچارے, آپ بات کر سکتے ہیں ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے اب بات شروع ہو گئی ہے. جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ دبے دبے لفظوں میں نجی مجلسوں میں صحافیوں کے ساتھ اب بات کرنے لگے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے. کیا وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے معاملے میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم سب انڈیا کا معاملہ تو ایک پریگمیٹزم, ایک معاملہ اس میں اس کی نظریاتی جہت تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے نا. تو یعنی ایک ملک کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا, اور آپ اس کے مطلب یا تو آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے, دوستی کلیئر معاملہ ہے, پریکٹیکل معاملہ ہے. آپ دشمنی پہ متفق ہوتے ہیں دشمنی کر لیں, دوستی میں متفق ہوتے ہیں دوستی کر لیں. لیکن یا ایسا دوستی کیوں اور نہ دشمنی چلے ساتھ کہ ساتھ چلاتے دشمنی کے ہیں. آدھار پر لیکن کریں؟ بات یہ ہے, بات وہی ہے, دیکھیے اس ملک کی نظریاتی جہتوں کو نہ چھیڑے, اس کی بنیادوں کو نہ چھیڑے, کوئی بھی نہ چھوڑے, کوئی بھی نہ چھیڑے. اس ملک چاہے کے وہ دینی دستور کے قیادت ہے, اندر رہیں. چاہے وہ چاہے ہمارا قیادت ہے. دستور بات ہی اسلامی- کی ہے نا ایک دو دفعہ, صاحب، یہ حقوق نسواں بل ہے. ہارون صاحب آپ اور میں دونوں آپ تو تاریخ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تاریخ میں ایک بادشاہ نے جو بدعت پیدا کی تھی وہ آج تک چلی آ رہی. ایک بادشاہ کی اگر ایک بدعت بھی تو آج ہم بہت ساری بدعتیں دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پرابلمز دیکھ رہے ہیں. جو ایک بادشاہ نے غلطی کی تھی کہیں 1000 سال پہلے, کسی نے 400 سال پہلے, کسی نے 500 سال پہلے, تو وہ غلطیاں اگر آج تک چل رہی ہیں, بادشاہوں کی زبانیں وزرائے اعظم کی زبانیں, انہیں کنٹرول رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ثاقب نثار نے ایک عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم ناکام ہونے کی بات کرتے ہیں, اب وہ تو سارے ہی جسٹس سسٹم سے نا امید ہیں. ہارون صاحب, ایک سینئر ترین جج یہ بات کر رہے ہیں تو بیچاری عوام کدھر جائے؟ نہیں, عوام نے کہاں جانا ہے, عوام رو رہی ہے, عوام رو رہے ہیں, روتے رہیں گے. بات تو صحیح ہے. اب وہ کہتے ہیں میں خود بھی اس کے جج بھی اس کے ذمہ دار ہیں, جج بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اس سے زیادہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, ایک لحاظ سے میڈیا بھی اس کی ذمہ دار ہے جس مسئلے کو ریگولرلی اٹھاتا نہیں ہے اور اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا کہاں کہاں خرابی ہے. پالیٹیشین اس کے ذمہ دار ہیں, ایون اپوزیشن میڈیا پر ریسٹرکشن بھی کیا کوشش کرتے ہیں جی سیاسی جماعتوں نے؟ کبھی اس پہ کوئی فارمولہ پیش کیا؟ تحریک انصاف نے, جماعت اسلامی نے, کاف لیگ نے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہتے بھی کچھ نہیں کرتے, انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خود بارسوخ لوگ ہوتے ہیں ان کے, اور فہم بھی نہیں ہے. اگر جسٹس سسٹم ٹھیک نہ, جسٹس سسٹم صرف عدالتیں نہیں ہیں, پولیس ہے, پولیس کی تفتیش خاص طور پر, پہلے مقدمات درج نہیں ہوتے, پھر یہ کمزور آدمی کا تو مقدمہ ہی نہیں درج کرنا, پھر تفتیش تو کبھی ٹھیک ہوتی ہی نہیں. اور یہ کون سا ایسا عجوبہ ہے جو نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ اس کی مانیٹرنگ کریں, اگر کوئی تفتیش ٹھیک نہیں کرتا تو اس کو سزا دیں, وہ نوکری سے نکل جائے گا. اور صحیح تفتیش کرتا ہے اس کو کوئی انسینٹو دے, اس کے لیے کوئی انعام ہونا چاہیے, ترقی کی صورت میں, تنخواہ میں اضافے کی صورت میں. پھر یہ حکومتوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں, اتنے پتھر دل لوگ ہیں یہ نواز شریف اور زرداری اور سب. نتیش کمار نے کیا کیا بہار میں؟ اس کا بجٹ 6 سال میں ان سے ملا ہے, بڑی لمبی گفتگو کی, 4,000 کروڑ سے بڑھ کے 28,000 کروڑ ہو گیا 6 سال میں. کیا کیا انہوں نے یہ کیا, عدالتوں کو اعتماد میں لیا, ان کے ساتھ بیٹھے, 3-4 دن مسلسل بحث کی, پولیس کو پابند کیا کہ وہ تفتیش ٹھیک کرے گی, اور پولیس افسر لازماً موجود ہوں گے, گواہوں کو پابند کیا کہ وہ ہوں گے, اس کی اجازت, قوانین میں تبدیلی کی. انہوں نے سرکاری افسروں کے اور سیاستدانوں سے گوشوارے طلب کی ان کی جائیدادوں کے, اور اس پہ سختی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ 2-2.5 مہینے میں وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے. اور وہ بہار جس میں کوئی اپنی ماروتی کار لے کے جاتا تھا تو اس کو نشان لگا لیتا تھا, چوٹ لگا دیتا تھا کہ یہ اغوا نہ کر لی جائے, چھین نہ لی جائے. وہاں لوگ, انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی پارک میں پٹنہ میں
لوگ مرسیڈیز پہ جانے لگے ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کرنا چاہتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ پولیس اور سرکاری ملازم تو ان کے ذاتی ملازم ہوں گے حکومت کے، یہ کانسیپٹ ہے زرداری صاحب کا بھی اور نواز شریف صاحب کا. اور ملک میں قتل و غارت ہو، دہشت گردی ہو، بچے جو ہے وہ ان پہ بموں سے حملے ہوتے رہے، اسکولوں میں قتل عام ہو، یہ کبھی نہیں کرنا کہ پولیس کو آزادی دیں. پولیس کہاں اچھی ہے؟ آپ اگر سعودی عرب جیسے ملک میں جائیں اور سوڈان جیسے ملک میں جائیں تو آپ حیران رہیں گے کہ پولیس والا اگر آپ کو پکڑے تو چھڑا تو کوئی نہیں سکتا. اگر آپ کو قصوروار ہے، لندن میں تو اچھی ہے ہی پولیس. اگر ٹھیک ہے، حکومت جب تک نہیں چاہے گی، مگر ججوں کو بھی چاہیے کہ ماس کیتھارسس کرنے کی بجائے پروپوزلز پیش کریں نا. حبیب صاحب، ابھی 3-4 دن پہلے میڈیا پر ایک کیس چل رہا تھا، ایک شخص جس نے 1000 روپے کا دھنیا چرایا تھا آج سے 1 سال پہلے، وہ 1 سال سے جیل میں تھا، اس کی ضمانت نہیں ہو سکی اور اب اس کی ضمانت ہوئی 1 سال کے بعد. اور اتنے بڑے بڑے چور جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں. وہ دھنیا کہاں گیا؟ وہ نواز شریف صاحب تو نہیں کھا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عدلیہ، ایک جج صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا، تو میرا خیال ہے کہ یہ میں تو ان کا مشکور ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جسٹس سسٹم جو کام نہیں کر رہا اس کے کام نہ کرنے کی ایک وجہ ہماری خود اعلیٰ عدلیہ اور ہمارے وکلاء ہیں. ہمارے اس کا بہت ذمہ دار ہے، جج انہیں روکتے نہیں. ہماری اعلیٰ عدلیہ سم ہاؤ اور ادر ایک ایسا کلب بنتی جا رہی ہے، اس کا تاثر ایک کلب کا سا بنتا جا رہا ہے جس میں آج نوجوان سول جج بھرتی ہونے والا شخص وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی ہائی کورٹ کا جج بنے گا. ہماری اعلیٰ عدلیہ میں میری معلومات کے مطابق ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کا آغاز بطور سول جج کیا تھا، ورنہ تمام کی تمام اعلیٰ عدلیہ وکلاء کے کاڈر سے لی جاتی ہے. اچھا. ہماری متوسط عدلیہ جس کو ایڈیشنل سیشن جج کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اب وکلاء کا کاڈر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب آپ کی پوری عدلیہ کے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ وہاں پہ صرف وکلاء ہی آ سکتے ہیں، پروفیشنل لوگ، ایک ایسا پروفیشنل شخص جو بہت مشکل امتحان دیتا ہے سول ججی کا اور اس کے سامنے کیریئر گروتھ نہیں ہے، کیریئر پاتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کی عدلیہ کی یہی حالت ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اسی طرح اس کا اعتراف کرنا چاہیے. دوسری بات، آپ کی جو لوور جوڈیشری ہے، لوور جوڈیشری باقاعدہ طور پر وکلاء کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے. آپ کی جو پولیس ہے وکلاء کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے. اس کا ایک تازہ واقعہ ہارون صاحب، اوکاڑا میں کیا ہوا؟ اوکاڑا میں 2 وکلاء کے خلاف ڈی پی او صاحب سے گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے ان کا پرچہ درج کر لیا کیونکہ انہوں نے برسر عام ایک اے ایس آئی کو مرغا بنا کے مارا. اچھا. عدالت میں، عدالت یعنی عدالت کے کمرے میں نہیں، احاطہ عدالت. ویسے وکیل ضرور کھان گے پولیس ان کے خلاف جب پرچہ درج کیا، انہوں نے گرفتار کر لیا، تو وکلاء نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا. اس کے بعد وہ کیس یہاں تک چلا کہ وکلاء جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے اس ڈی پی او کے خلاف پرچے کا آرڈر لے کے چلے گئے. اچھا. اب آپ بتائیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ڈی پی او کو اگر حکومت سپورٹ کرے تو گناہگار، اور عدالت میں جس شخص کے پاس کوئی وکیل نہیں ہوگا، جس ڈی پی او کے پاس، وہاں پہ جناب وکلاء اکٹھے ہو کے فلاک کر لیں جج کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اعتراف آج ثاقب نثار صاحب نے کیا ہے. ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اب انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. ٹریننگ بھی نہیں ہے جی، نہیں چیف جسٹس بن کے کیا کریں گے؟ ہم کوئی ان سے زیادہ امید نہیں رکھتے. جو لوگ انہیں جانتے ہیں کوئی زیادہ امید نہیں رکھ سکتے ان سے. بات یہ ہے کہ فہم و فراست بھی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے. ایک چیف جسٹس ہوتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے ایک نہایت جرائم پیشہ انکم ٹیکس آفیسر تھا جس کو بشیر پستول کہتے تھے، نام کچھ اور تھا، میں نے احتیاطاً ایک دوسرا نام ٹھیک ہے. وہ پستول دکھاتا تھا بزنس مین کو اور پیسے. وہ 3 دفعہ اس کے خلاف جناب کاروائی ہوئی، وہ جا کے عدالت سے اسٹے لے لیتا تھا، یعنی اس کا تبادلہ ہوا، اور ایسے آدمی کا تبادلہ کیا، اس کو تو برطرف ہونا چاہیے تھا. پھر اس کو ڈاکٹر سیٹل نے اس کو برطرف کر دیا. تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو اسٹے دیا اور کہا کہ اس کو طلب کیا جائے اپنا انکم ٹیکس، ٹیکس محتسب کو طلب کیا جائے. تو مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا یہ ہو کہاں، وہ کیسے طلب کر سکتا؟ وہ تو سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے ٹیکس محتسب. ہاں. اور اسے تو سپریم کورٹ کا جج بھی طلب نہیں کر سکتا، اسے سپریم کورٹ کا ڈویژن بینچ طلب کرے گا.
جب اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. یہ تو حال ہے. وہ میں نے شام کو ٹیلی ویژن پہ کہا, کسی نے مجھے کہا آپ پہ توہین عدالت ہوگی. میں نے کس بات کی توہین عدالت؟ مجھے بلا لے, میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا am I right؟ تربیت بھی نہیں ہے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح. کئی ججوں کو ہم نے دیکھا انہیں پتہ ہی ککھ نہیں. اچھا, اور دیکھیے وہ جہاں اور زوال ہے, جسٹس کارنیلس تھے اور وہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی تقریب میں جانے سے انکار کر دیا تھا, قائد اعظم کے ساتھ ملاقات سے گریز کیا تھا. یہاں بھی زوال آیا ہے تو وہ عدلیہ الگ سے ٹھیک نہیں ہوگی, اگرچہ اس کی کوششیں جاری رہنی چاہیے. وہ ٹھیک ہوگا تو پورے سسٹم میں ٹھیک ہوگا. اور پھر ایک اور بات, ہماری عدلیہ نے بہت سارے کام اپنے سپرد کر لیے جو ایسے کام ہے جو ہماری عدلیہ کو نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں, سندھ ہائی کورٹ کا سب ریسنٹلی یہ میرے ذہن میں بھی ایک آف دا کف ایک چیز آئی. سندھ ہائی کورٹ نے جو وہاں پہ موٹر وے بن رہا ہے, موٹر وے بننے کے خلاف ایک اسٹے آرڈر دے دیا. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اخبار میں پڑھا. اسٹے آرڈر کیوں دیا کہ جس کے ٹھیکے میں 19-20 ہوئی ہے, کوئی کسی کو کوئی اعتراض ہے, یہ ہے وہ. اب بتائے دنیا کی کتنی عدالتیں ہیں جو موٹر وے جیسے منصوبے, خواہ اس میں ٹھیکے میں 19-20 ہو اعتراضات ہو, اس کا ٹھیکے میں بات کر لے, اس کا کام نہیں روکا جاتا. اس طرح کی چیزیں ایسے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہیں کوئی اور بےقاعدگی ٹھیکے میں نہ ہو, کسی اور طرح کی بےقاعدگی ہو, اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور بےقاعدگی ٹھیک ہونی چاہیے. کیسے روکی جا سکتی ہے؟ موٹر وے پہ کام روکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں, بات پہ آپ کام رک جاتا ہے, کسی بڑے پروجیکٹ پہ اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. دیکھیے یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ان کے مرتبے میں مقام میں اضافہ کرے. جب یہ چیف جسٹس بنے پھر ان باتوں پہ سوچیں کہ میں نے یہ کہا تھا تو میں کیسے اپنا حصہ کیا سوچیں گے. سوچنا ہوتا ہے آدمی نے, وہ کوئی عہدہ حاصل کرنے کے بعد نہیں سوچتا, اس سے پہلے. اچھا حبیب صاحب, پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 37ویں برسی کل منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے تقریبات کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. بھٹو تو شاید اب بھی اپنے جیلوں کے دلوں میں زندہ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی زندگی پر اس وقت سوالیہ نشان ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو معاملہ بالکل الگ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک نظریے, ایک آدرش, ایک جمہوری سوچ کے ایک علامت ہے. وہ علامت بن کے زندہ رہے, لیکن اس کے بعد زمانہ بدلا تو پارٹیوں کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی انتخابی صلاحیتوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی. یعنی بھٹو صاحب کے بعد جب ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی تو وہ کوئی ایسا اچھی پرفارمنس نہیں کر سکی کہ بھٹو صاحب کے نام کو آگے بڑھاتی. اب وہ صرف بھٹو کے نام پر اگر ووٹ حاصل کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ اب بہت مشکل ہے. پیپلز پارٹی کے ایک دوست نے جب مئی کا الیکشن 2013 کا الیکشن ہوا, مجھے کہنے لگے کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بھٹو صاحب 4 اپریل 1979 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور 11 مئی 2013 کو دفن کر دیے گئے. بھٹو صاحب کی پولیٹیکل ڈیتھ جو ہے وہ اس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں واقع ہوئی, ورنہ بھٹو صاحب کا ان کا جو خیالات, ان کے نظریات آج بھی اس قابل ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے. ہارون صاحب, بھٹو اور پیپلز پارٹی, دیکھیے بھٹو کے کارنامے بھی بڑے ہیں. مطلب دستور بنایا انہوں نے, ایٹمی پروگرام بنایا, اور ان کی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, تو ان کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ بڑے غیر معمولی خطیب تھے, لکھتے بھی اچھے تھے, ذہین بھی, اسٹیٹ کرافٹ کے سمجھتے تھے, بہت ذہین آدمی تھے, اور بہت دیر کام کر سکتے تھے, 2-3 گھنٹے سوتے تھے. انرجی بڑی تھی, مینٹل انرجی. 44 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئے, تو یہ بھی تو ایک بہت نوجوان. مگر یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا, ایک فضول بات ہے نظریہ. جو انہوں نے قوم پرستی کا سٹینڈ لیا, انڈیا کے خلاف بات کرتے تھے, غریب آدمی کی بات کی, یہ 2 ان کی طاقت کے راز. کوئی غریب آدمی کی بات ہی نہیں کرتا تھا اس سے پہلے, اور کسی نے انڈیا کے خلاف اس طرح ڈٹ کر بات ہے, وہ قوم پرستی کا مظہر تھا. بعد میں تو عجیب پیپلز پارٹی اور عجیب اس کے دانشور ہے کہ یہ قوم پرستی کی نفی کرنے لگے, اور پبلک سینٹیمنٹ کا انہیں بڑا احترام تھا, قادیانی کو اقلیت قرار دیا. جب انہوں نے سمجھ لیا قوم یہ چاہتی ہے تو ڈٹ کے وہ کھڑے ہوئے اس پہ, کوئی اعتلال نہیں. لیکن ایک تو ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا, ان کو کوئی فیض تھا ہی نہیں. وہ تو اپنے آپ سے محبت کرتے تھے, نرگسیت کے مارے ہوئے تھے, اور وردی انہوں نے بنا دی چینیوں کی طرح, اور ان کی طرح کورینز کی طرح وردی پہنے, وزیر بھی وردی پہنے. 1000 آدمی ان کے دور میں کم از کم قتل ہوئے, جس میں صرف کالونی ٹیکسٹائل مل کے 200 آدمی تھے. ڈاکٹر نذیر شہید کیے گئے, زور لائی کو انہوں نے مارنا چاہا. وہ کون سے بلوچستان کے کالم دین اور بہت سے لوگ. 329 آدمی 1977 کی تحریک میں قتل کیے گئے, اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے قتل کیا نا.
اور سب سے بڑا جرم ان کا پالیٹکس میں یہ ہے کہ وہ اگر شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے کا مطالبہ کرتے 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس ہوتی اور چند مہینوں میں مجیب ان پاپولر ہو جاتا، اسے تو بیچارے کو حکومت کرنی نہیں آتی تھی، اس کی قوم نے اسے مار ڈالا فوجیوں نے چند مہینے کے بعد. اس کے تو اگر آپ پڑھیں اس کا طرز حکومت آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. اس کی بیٹی اس سے زیادہ بہتر، اگرچہ بغض انات کی ماری ہے مگر اس سے زیادہ حکومت بہتر چلا سکتی. بھٹو کا یہی انجام ہونا تھا. 68 نے لکھا اپنی ایک یہ جو ٹیلی گرام بھیجتے ہیں، ہی از بورن ٹو بی ہینگڈ، ایڈونچرر تھے. لیکن بہرحال اگر وہ صلاحیت کے اعتبار سے موازنہ کریں تو ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا. انڈیا کو انہوں نے ٹھکانے پہ رکھا، امریکہ کو مداخلت کرنی نہیں تھی. منیمم مداخلت اگر کبھی تھی تو بھٹو کے زمانے میں تھی. پیپلز پارٹی رہ گئی تو وراثت میں نہ سیاست ملتی ہے، نہ صلاحیت ملتی ہے، نہ علم ملتا ہے. یہ وراثت میں ملنے والی چیزیں نہیں ہیں. پھر زرداری صاحب نے ایسی ہولناک کرپشن کی اور خود بھٹو خاندان کو اس کام پہ لگا دیا. بھٹو خاندان کے لوگ خود بھٹو سمیت بخیل بہت تھے، مگر کرپشن نہیں کرتے تھے. اچھا عبید صاحب، آپ کو لگتا ہے انہوں نے تو اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا. اب پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سندھ میں بھی وہ بائی ڈیفالٹ حکومت کر رہی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی کوئی نہیں. بلاول میں کچھ پوٹینشیل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بلاول کے اندر پوٹینشیل جو ہے وہ اپنے ایکسپریشن میں تھوڑا ٹائم لے گا. ایک تو گیون ہز ایج، ابھی ان کی ایج بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے. اگر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے بھی برسر اقتدار آ سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بھٹو یا بھٹو سے تعلق رکھنے والا جو وہ الیکشن لڑے اور وہ سامنے لیڈرشپ کے طور پہ خود کو پیش کرے. اور بلاول میں ظاہر ہے یہ رشتہ ان کا موجود ہے. اپنی بات رشتے تو موجود ہے، نہ وہ غریبوں کی اس طرح بات کرتا ہے، نہ وہ قوم پرستی کا مظہر ہے، نہ وہ کنٹمپریری ایشوز کو سمجھتا ہے. وہ پورے کنٹمپریری ایشوز کو سمجھنا ہوتا ہے، اس پہ لائن لینی ہوتی ہے، اس پہ ایک موقف اختیار کرنا ہوتا ہے جو قوم کو پسند آئے، خوش آئے قوم کو. تو ایک تو یہ، اس کے بعد اب دوسری بات ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے 35 سال کی عمر چاہیے کم از کم آپ کے دستور کے مطابق. تو ان کے پاس گویا 10 سال تو اس پارٹی میں ہے. پارٹی کے پاس یہ ہے کہ آئندہ 10 سال ہم اقتدار حاصل نہ بھی کریں. اگر یہ ناکام ہو گیا نہیں ہے، اور اگر عمران خان بھی ناکام ہو گیا، جس کی بڑی پاسبلٹی ہے، تو ہو سکتا ہے. اچھا، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ایشوز کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ رہے. وقت کم رہ گیا. شاہد آفریدی نے ریٹائرمنٹ لے لیا، شکریہ پاکستان کہتے ہوئے. ہمیں بھی شکریہ شاہد آفریدی کہنا چاہیے کیونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیے، آج جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کرکٹ کے حوالے سے تو مجھے ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلی کہ جو شاہد آفریدی ہیں یہ بطور پلیئر بہت اچھے ہیں، بطور کپتان یہ برے ثابت ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیم کے لیے ٹیم کے لیے کھیلتے رہیں گے اور بڑی اچھی بات ہے. 140-50 سال تک مزید کھیل. اور دوسری بات ہے کہ جو کرکٹ میں یہ جو کچھ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ T20 میں، یہ سمپٹم ہے، یہ بیماری نہیں ہے. یہ ہماری ایک ہماگیر قسم کی بیماری کا مظہر ہے. اور یہ بیماری کسی ایک شخص کے جانے یا آنے سے بدلے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہد آفریدی چلے جائیں باقی سب لوگ ہونا چاہیے. اس کے لیے شاہد آفریدی اس قوم کے مزاج کے مظہر تھے. کامیابی اور ناکامی اس کے قوم کے مزاج سے بڑی مطابقت تھی. ایڈونچرزم، بہادری اور بڑی یعنی ایک دلیری بہت زیادہ ہیں. ہاں جی، پرستار ان کے بہت ہیں. اور وہ تو پرستار تو ان کے بنے اس وقت سے، مگر عجیب بات ہے کہ وہ باقی رہے جب انہوں نے بڑے ریکارڈ قائم کیے تھے. اور خود کہتے ہیں کہ میں دریا کا پستول ہوں، چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو نہیں چلا. انہوں نے دیکھیے بالنگ میں اپنی مہارت میں غیر معمولی اضافہ کیا، ٹھیک، لیکن جو بنیادی نقص تھا اس کو دور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. گیند بلے پہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، چکا مارنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. لیکن لوگ پھر بھی لالا کو پسند کرتے ہیں. نہیں پسند تو کرتے ہیں، اور وہ جائے گا تو اسے اب ویسے ریٹائر ہو جانا چاہیے. کھیل سے بھی جائے گا تو لوگ اسے محبت سے یاد رکھیں گے اور بڑے اداس ہوں گے جانے پہ. بڑی ایک تاریخ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں بڑی ان کی حیثیت رہی ہے، بڑی رونق ان کی وجہ سے رہی ہے. لیکن زندگی کے تلخ حقائق ہیں، ایک دن سب کو جانا پڑتا ہے. عمران خان ریٹائر ہو گیا تھا، سمجھدار آدمی تھا، تو وہ 92 موبلنگ 3G وائی فائی اور ونڈوز